भेद जो दफन हो चुका था, आखिरी किस्त। मुझको आपकी इज़्ज़त से ज़्यादा अपनी नौकरी और अगली तरक्की अजीज़ है। मैंने उसके दोनों बेटों को भी बुलवाया था। चौधरी को बाहर भेजकर उसके दोनों बेटों को बारी बारी अंदर बुलाया और वही बातें उनसे पूछी जो उनके बाप से पूछ चुका था। दोनों ने इनकार किया, और वो भी ऐसे अंदाज़ और तरीके से जैसे मेरी उनकी नज़रों में कोई हैसियत ही नहीं। उन दोनों को बाहर भेजकर एक कांस्टेबल को कहा कि उन सबको अलग अलग बिठाओ। इसके बाद अशरफ को बुलाया। देखो अशरफ, मैंने कहा अब सच बोलने का वक्त आ गया है। सच बोलोगे तो घर चले जाओगे, मुझे चक्कर देने की कोशिश करोगे तो सारी उम्र के लिए जेल चले जाओगे। मुझे सिर्फ ये बता दो कि जिस रात फजीलत लापता हुई थी उस रात तुम अपने बाप के साथ कहाँ गए थे? कहीं भी नहीं जनाब, उसने इस तरह जवाब दिया जैसे ये कल की बात हो। हम तो कहीं भी नहीं गए थे, तुम सुबह वापस आ रहे थे। मैंने कहा अपने बाप के साथ तुम कहाँ से आ रहे थे? हम दोनों अपने खेतों से वापस आ रहे थे, उसने जवाब दिया। मुझे यहीं से शक हो गया कि ये बाप बेटा इस जुर्म में शरीक थे। शक इस वजह से हुआ कि मैं उसे 2.5 साल पुरानी बात पूछ रहा था। कुदरती तरीका ये था कि वो नंबरदार की तरह सोचता और याद करने की कोशिश करता और ये कहता कि उसको याद नहीं, लेकिन वो इस तरह जवाब दे रहा था जैसे 1 दिन पहले की बात हो। असलम ने तुम्हें बता दिया था कि फ़लाँ रात वलायत और फजीलत घर से भाग रहे हैं। मैंने कहा तुमको ये भी असलम की ज़ुबानी पता लग गया था कि वो शहर से रात गाड़ी पर सवार होंगे। तुमने जब मुझे बयान दिया था तो ये बात नहीं बताई थी, क्यों? शायद ये बात याद नहीं रही होगी। तुमने और तुम्हारे बाप ने वो रात चौधरी अहमद दीन के घर गुजारी थी। मैंने हवा में तीर चलाया और कहा बेहतर है कि ये मान लो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मामला यहीं पर ठप कर दूंगा। वो अभी तक इनकार पर डटा हुआ था, लेकिन मेरी थानेदारी नज़रें देख रही थीं कि उसका अंदाज साफ शक पैदा करने वाला था। मैंने अपने अंग्रेज़ डीएसपी के चैलेंज का जवाब देना था। मैं तशद्दुद और इज़हार सानी का आदी नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने इस तरीके को ज़रूरी समझा। अशरफ को बाहर भेज दिया और एक हेड कांस्टेबल और एएसआई को बुलाया। उनको कहा कि चौधरी अहमद दीन और उसके साथ अशरफ के बाप को अपने साथ ले जाओ और उनका दिमाग दुरुस्त करो। मैंने कस्बे के नंबरदार और 2-3 दूसरे आदमियों से ये मालूम कर लिया था कि चौधरी अहमद दीन के ख़ास नौकर या मज़ेरे कौन कौन हैं। मुझे एक घरेलू मुलाजिम जो इनके मवेशियों की देखभाल करता था और एक मज़ेरे का नाम बता गए थे। उन दोनों के बारे में ये भी बताया गया कि शैतान जैसी फितरत के आदमी है और उनको चौधरी की ख़ास पुश्त पनाही और मेहरबानी हासिल है, और जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा करवाना हो तो ये चौधरी उन्हीं के आगे करता है। मैंने उन दोनों को थाने बुलाने के वास्ते कांस्टेबल को भेज दिया। इस हैसियत के चौधरी लड़ाई झगड़े, सियासी शरारतें और छोटे मोटे जुराइम कराने के लिए शैतान नस्ल के 1-2 आदमी अपने पास रखते थे। देहात में ये सिलसिला अब भी चलता है। ये दोनों आ गए। उनसे पूछा कि वो कब से चौधरी अहमद दीन की मुलाजमत में हैं। पता लगा कि दोनों उस वक़्त से चौधरी के नौकर हैं जब वो 13-14 साल के लड़के थे। अब उनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हो गई थी। मैंने दोनों को इकट्ठा बिठा लिया। तुम दोनों की बदमाशियों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई है। मैंने उनको कहा अब तुम्हारी बाकी उम्र जेल में गुजरेगी। पहले 8-10 रोज़ थाने में हड्डियाँ तोड़ूंगा, फिर जेल खाने भेज दूंगा जहाँ तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाएंगी। 1 साल मुकदमा चलेगा, फिर उम्र कैद मिलेगी। तुम्हारा चौधरी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। दोनों के रंग पीले पड़ गए। फिर उन्होंने मन्नत समाजी शुरू कर दी और पूछने लगे कि उन्होंने क्या जुर्म किया है। एक जुर्म हो तो बताऊं, मैंने उनको गालियां देते हुए कहा। इस वक्त एक जुर्म की बात करूंगा। तुम दोनों को मालूम है कि चौधरी के गैर आबाद मकान से 2 सूखी हुई लाशें निकली हैं। तुम दोनों को पता है कि ये लाशें किसकी हैं, और तुम दोनों को ये भी पता है कि वो आदमी और एक जवान लड़की किस तरह कत्ल हुए थे। तुम दोनों में से जो को मुझको सारी वारदात सुनाएगा उसको वादा माफ़ गवाह बना दूंगा। तुम जानते हो वादा माफ़ गवाह को क्या इनाम मिलता है? उसको माफ़ कर दिया जाता है। मैंने एक को कहा पहले तुम आओ। इसके साथ लेकर मैं अपने दफ्तर में जा बैठा। तुम गरीब आदमी हो। मैंने उसको कहा तुम्हारा चौधरी अपनी जान छुड़ाने की गरज से अपने गुनाह भी तुम्हारे सर पर डाल देगा। मैं तुम पर यह मेहरबानी करता हूँ। मुझे सारी वारदात मालूम होगी है, तुम उसमें शामिल थे। तुम देख रहे हो कि इस जुर्म में जो लोग शामिल थे वो सब यहाँ मौजूद हैं। राज खुल चुका है और ये चौधरी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हीं के कहने पर तुम दोनों को बुलाया है। मेरे दिल में खुदा का खौफ है। मैं किसी गरीब की आह नहीं ले सकता। तुम सच बोलो और मैं तुमको माफ़ी दिला दूँगा। मैंने आपको ये सारी मुख्तसर सी बात बतौर नमूना सुनाई है। उस शख्स के साथ इस तरह की मैंने बहुत सी बातें की थी। उसको डराया भी था। वो बेचारा था ही क्या, नौकर ही था। चौधरी के साए के नीचे तो वो ताकतवर, गुंडा और बदमाश था, लेकिन थाने में थानेदार के सामने उसकी हैसियत भेड़िए के आगे खरगोश जैसी रह जाती थी। मैंने जिस उस्तादी से बातें की और ज़ुबान की जो मुस्मरिज़म चलाई, उसके असरात से कोई उस्ताद ही बच सकता था। उस मामूली से नौकर और कामे ने क्या बचना था।
آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے معافی دلا دیں گے؟ اس نے بھوکے بھکاریوں کی طرح کہا۔ میں ہر بات سچ بتاؤں گا، پکا وعدہ، میں نے کہا۔ میں کسی غریب آدمی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، تم بات کرو۔ بات یہ ہے کہ سرکار جی، اس نے کہا۔ لڑکی کا گلا چودھری اشرف نے ہاتھوں سے گھونٹا تھا اور آدمی کا گلا شرفے نے رسی سے گھونٹا تھا۔ پھر ہم دونوں نے گڑھا کھودا اور دونوں لاشیں گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی تھی۔ شرفا چودھری احمد دین کا دوسرا ملازم امزیرا تھا جس کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا۔ ان دونوں کو کہاں سے لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ چودھری جی نے ہم دونوں کو کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد ایک آدمی اور ایک جوان لڑکی غیر آباد میں مکان میں لائے جائیں گے۔ تم دونوں کو اشارہ ملے گا، تمہارے ہاتھوں میں گز گز لمبی ایک ایک رسی ہوگی۔ تم دونوں کسی پرانی چارپائی سے ادوائیں نکال کر گز گز لمبی 2 رسیاں کاٹ لینا۔ جو ہی تم کو اشارہ ملے تم پیچھے سے اس آدمی اور اس لڑکی کے گلوں میں رسیاں ڈال کر ان کے گلے گھونٹ دینا۔ سرکار جی، ہم نے یہ کام کر دیا اور صبح چودھری نے ہمیں نقد انعام دیا۔ اس وقت تم دونوں کے علاوہ مکان میں اور کون کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ چودھری احمد صاحب کے دونوں بیٹے، اس نے جواب دیا، اور چودھری اشرف، وہ گاؤں کا رہنے والا ہے، رات کو اپنے باپ کے ساتھ چودھری احمد صاحب کے گھر آیا تھا۔ اسکول ماسٹر نے بھی 5 آدمی بتائے تھے۔ اب جب ان مقتولوں کی ہڈیاں برآمد ہوگیں چودھری نے تم دونوں کو کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تھا کہ پکے رہنا، تم کو تھانے بلایا جائے تو صاف کہنا کہ ہم نوکر چاکر ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ چودھری جی نے یہ بھی کہا کہ بہت مدت گزر گئی ہے، پولیس کو کچھ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں اور ان کو یہاں کس نے دفن کیا ہے۔ یہ شخص کو کچھ اور معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس کو ابھی حوالات میں بند نہ کیا، ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا اور بتایا کہ اب یہ زیر حراست ہے۔ میں اس کے کمرے میں گیا جہاں چودھری احمد دین کا دماغ درست کیا جا رہا تھا۔ اس کی عمر 60-65 سال کے درمیان تھی۔ وہ فرش پر پیٹھ کے بل پڑا درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے بازو سر سے نیچے اس طرح لمبے کیے ہوئے تھے کہ ہتھیلیاں فرش پر الٹی طرف اوپر کو تھیں۔ دونوں ہاتھوں پر ایک کرسی کا ایک ایک پایا رکھا ہوا تھا اور کرسی پر ایک بھاری جسم والا کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کرسی کے پائے چودھری کے ہاتھوں کی ہڈیاں توڑ رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو کرسی سے اٹھا دیا اور چودھری کو اٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھا اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہارا حکم صرف نوکروں اور مزیروں پر چل سکتا ہے، میں نے اس کو کہا۔ تم نوکروں سے جس کو چاہو قتل کروا سکتے ہو، ان کو حکم دے سکتے ہو کہ لاشوں کو دفن کرا دو، تم ان کو انعام بھی دے سکتے ہو، لیکن تھانے میں تم چھوٹے سے چوہے ہو جس کو تھانے دار پاؤں کے نیچے مل کر باہر پھینک سکتا ہے۔ اپنی حالت دیکھ لو، ابھی بسم اللہ ہوئی ہے۔ اس کمرے میں آگے آگے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ دیکھنا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تم نے جرم کروایا ہے، میں نے کہا۔ تمہارے بیٹوں اور اشرف کی موجودگی میں تمہارے ایک نوکر نے ولائد کے گلے میں پھندا ڈال کر اور اشرف نے فضیلت کا گلا ہاتھوں سے دبا کر مارا ہے۔ تم اور تمہارا باپ گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا ایک کان پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا، اس جرم کی ساری بات خود سنا دو اور کان کھول کر سن لو۔ نہیں سناؤ گے تو میں عدالت میں پیش کر دوں گا کہ تم نے پاس کھڑے ہو کر دونوں کو قتل کرایا ہے، پھر باقی عمر جیل خانے میں گزارنا، وہاں سے تمہاری لاش گھر آئے گی۔ اب تمہارے بچنے کی صورت موجود ہے۔ لیکن جناب، اس نے سسکتے ہوئے کہا، میرے دونوں بیٹے پھنس جائیں گے۔ آپ میرے دونوں نوکروں کو گرفتار کر کے سزا دلا دیں اور مجھے حکم دیں کہ کیا پیش کروں۔ جتنی رقم آپ زبان سے کہیں گے آپ کو مل جائے گی۔ مجھے دو گے قبول کر لوں گا، میں نے اس کو اپنے جال میں لانے کے واسطے کہا، لیکن مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے تاکہ میں اس کے مطابق سوچ کر قانون کا منہ بند کر دوں۔ مزید تھوڑی کوشش کے بعد بوڑھا چودھری بولنے پر آ گیا۔ اگر میں ہر ملزم اور مشتبہ کا بیان الگ الگ لکھوں اور ساتھ یہ بھی لکھوں کہ کس سے میں نے کس طرح بیان اگلوایا تھا تو یہ کہانی فضول باتوں کی وجہ سے لمبی ہو جائے گی اور پڑھنے والے بور ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ استادی طریقے استعمال کر کے بیان لیے تھے۔ صرف 3 آدمیوں کے بارے میں بتانا دلچسپ ہوگا کہ وہ بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں ایک تو اشرف تھا، دوسرے 2 چودھری احمد دین کے بیٹے تھے۔ ان کا خون جوان تھا جس وجہ سے وہ اپنے پروں پر پانی پڑنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے تینوں کو اپنے ساتھ لیا اور اسی کمرے میں لے گیا جہاں چودھری احمد دین کو بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ کس حالت میں تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے سے پتہ لگتا تھا کہ سخت تکلیف میں ہے۔ فرش پر تڑپتے رہنے سے اس کے سفید کپڑے فرش کی مٹی سے خراب ہو چکے تھے۔ دیکھو، میں نے ان تینوں کو کہا، اپنے بزرگ کی حالت دیکھ لو، جب یہ اور زیادہ خراب ہوگی پھر تمہاری حالت بھی اس جیسی کر دی جائے گی۔ پھر میں ان کو پیچھے لے گیا جہاں کوئی کمرہ نہیں تھا، ویسے ہی کچی سی دیوار 3 طرف پھری ہوئی تھی۔ وہاں اشرف کا باپ چودھری احمد جیسی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کو اظہار ثانی کے عمل سے گزارا جا رہا تھا اور وہ مٹی پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں کے رنگ بدلے ہوئے تھے
اور اشرف میری طرف یوں دیکھتا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ میں تینوں کو اپنے دفتر میں لے آیا اور ان کو بتایا کہ تمام واردات جس طرح ہوئی ہے میرے سامنے آ گئی ہے اور مجھے کسی کے بیان کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی میں تم لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ بیان دے دو گے تو تم سب کو کچھ رائت دلوا دوں گا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا اور میں تھانے کی بجائے ان کے گاؤں میں ہوتا ہے تو یہ تینوں اپنے باپوں کی بے عزتی کا انتقام لینے کی غرض سے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیتے۔ مجھے معلوم تھا جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی اتنی بے عزتی اور اتنی اذیت برداشت نہیں کر سکتے۔ دیہات کے لوگوں میں تو غیرت ضرورت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان تینوں نے بیان دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے کہا ہے کہ ان سب کے الگ الگ بیان سنانے سے بات خواہ لمبی ہو جائے گی۔ میں ان سب کے بیانات کو اکٹھا کر کے سنا دیتا ہوں کہ یہ جرم کس طرح ہوا تھا۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ فضیلت کی شادی اشرف کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن فضیلت نے اشرف کو دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ اشرف نے اس کو طلاق دے دی اور فضیلت کے تعلقات ولایت حسین کے ساتھ تھے جس سے اشرف واقف تھا۔ میں نے شروع میں لکھا ہے کہ میں حیران تھا کہ دیہات میں جو عورت کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اس کو معاف نہیں کیا جاتا اور قتل سے کم سزا بھی نہیں دی جاتی۔ پھر اشرف نے کیوں اپنی یہ بے عزتی برداشت کر لی اور خاموشی سے فضیلت کو طلاق دے دی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی تھی کہ اشرف بزدل اور کمزور آدمی ہے، لیکن اس کے بیان سے پتہ لگا کہ وہ انتقام کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ اس کو فضیلت نے صرف یہ نہیں قبول کیا تھا بلکہ اس کو بڑے سخت اور طنزیہ الفاظ کہتے، مثلا یہ کہ یہ میں تمہارے گھر پر پیشاب کرتی ہوں۔ اشرف نے اپنے بیان میں بتایا کہ فضیلت اس کو اس کے سامنے رنگ کے تانے دیا کرتی تھی اور ایک بار اس نے اشرف کو یہ بھی کہا تھا کہ تیرے جیسے آدمی کو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں۔ اشرف نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ ولایت حسین نے بھی ایک آدمی کی زبانی اس کو پیغام بھیجا تھا کہ فضیلت تم جیسے بدصورت آدمی کے واسطے نہیں بلکہ مجھ جیسے شہزادے کے واسطے پیدا ہوئی ہے۔ ایسے تانے کوئی بزدل آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ چوٹ کہ اشرف کو اپنی اتنی خوبصورت بیوی بھی چھوڑنی پڑی۔ اشرف کو انتقام کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسلم نے اس کو بتا دیا کہ فلاں رات ولایت اور فضیلت گاؤں سے جا رہے ہیں۔ اشرف نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ان دونوں نے پیدل جانا تھا۔ اشرف نے پہلے تو یہ سوچا کہ ان کو راستے میں ہی قتل کر دے، لیکن وہ ڈر گیا کہ قتل کا شک اشرف پر ہوگا۔ میرے خیال میں اس کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ قتل کا شک فضیلت کے گھر والوں پر ہوتا اور تھانے دار سب سے پہلے انہی کو پکڑتا۔ اشرف نے اپنے باپ کے ساتھ باپ بھی غیرت والا تھا۔ وہ بھی اشرف کی طرح انتقام کی آگ میں جل بھون رہا تھا، لیکن وہ بوڑھا اور جہاں دیدہ آدمی تھا، اسی واسطے وہ سوچ سمجھ کر کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی دوستی چودھری احمد دین کے ساتھ تھی اور وہ چودھری احمد دین کو سیانہ اور دانش مند سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اشرف کو ساتھ لے کر میرے قصبے میں آیا اور چودھری احمد دین کے ساتھ بات کی۔ چودھری کے بیٹوں اور اشرف کا آپس میں دوستانہ تھا۔ ان دونوں نے الگ بیٹھ کر سکیم بنائی۔ بہت دیر اس مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ آخر ایک سکیم طے پا گئی۔ سکیم یہ تھی کہ ولایت حسین اور فضیلت کو راستے میں نہ چھیڑا جائے اور ان کو اسٹیشن تک پہنچنے دیا جائے، وہاں سے ان کو ڈرا دھمکا کر اس غیر آباد مکان میں لایا جائے۔ میں نے چودھری احمد دین کا بیان لیتے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے اتنا خطرناک جرم کسی اور کے واسطے کرنے کا خطرہ کیوں اپنے سر لے لیا تھا۔ چودھری نے جواب دیا کہ اشرف کے باپ نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی، ورنہ وہ قتل ہو جاتا۔ یہ وہی بات تھی جو میں پہلے ولایت حسین کے گاؤں کے نمبردار کی زبانی سنا چکا ہوں۔ آج کل تو ہر طرف خود غرضی اور نفسا نفسی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت دوستوں پر جانے قربان کر دیا کرتے تھے اور احسان کا بدلہ چکانا تو ایسے تھا جیسے مذہب کا فرض ہو۔ چودھری احمد دین نے یہ خطرہ اس وجہ سے بھی اپنے سر پر لے لیا تھا کہ وہ بہت بڑا چودھری ہے، اس جرم کو وہ پانی کے گھونٹ کی طرح اپنے پیٹ میں غائب کر دے گا۔ حق بات یہ ہے کہ جس حادثے یا واقعے نے ہونا ہوتا ہے خدا اس کا سبب پیدا کر دیتا ہے اور خدا کے بندوں کی عقل الٹی طرف چل پڑتی ہے۔ یہ جرم اس طرح ہوا کہ اشرف اپنے باپ کے ساتھ سورج غروب ہونے کے بعد گاؤں سے چل پڑا اور باپ بیٹا چودھری احمد دین کے گھر پہنچے۔ ریل گاڑی کے آنے کا ٹائم رات 1:15 بجے تھا۔ یہ سب سکیم کی زبانی ریسل کر کے سو گئے۔ چودھری احمد دین نے ان دونوں نوکروں کی جو میرے پاس تھانے میں تھے ڈیوٹی لگائی کہ فلاں وقت ان کو جگا دیں اور خود ساتھ والے غیر آباد مکان میں موجود رہیں۔ ان دونوں نوکروں کی وہ ڈیوٹی لگائی گئی جو ایک نوکر کی زبانی بیان ہو چکی ہے۔ دونوں نے ایک گز دوائن کی رسی اپنے پاس تیار کر لی تھی۔ گاڑی کے آنے سے کچھ وقت پہلے چودھری احمد دین اشرف کا باپ اشرف اور چودھری کے دونوں بیٹے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلے گئے اور اسٹیشن سے ذرا ہٹ کر ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ لوگ اسی راستے سے اسٹیشن تک جاتے تھے۔ اس زمانے میں رات کی گاڑی اور وہ بھی اتنی دیر سے نہیں جاتی تھی۔ ولایت اور فضیلت کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ گاڑی آنے سے کچھ دیر پہلے وہ آئے۔ جو ہی اس دیوار کے قریب سے گزرے تو ان 5 آدمیوں نے ان کو گھیر لیا
اس رات چودھری احمد دین کے بیٹے کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کی نالی ولایت کے پہلو کے ساتھ لگا دی اور ان کو کہا کہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑیں ورنہ انہیں گولی مار دیں گے۔ ولایت نے ان سے پوچھا کہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کو جواب دیا گیا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ کر کے ساتھ چل پڑو اور اگر مرنا ہے تو یہ کام یہیں ہو جائے گا۔ ولایت نے ان کو کہا کہ میری جان چھوڑیں اور اس لڑکی کو لے جائیں۔ فکر نہ کرو، چودھری کے بیٹے نے کہا، اس بیچاری کے ساتھ ایسی بے وفائی نہ کرو کہ موت کے ڈر سے تم اس کو ہمارے حوالے کر رہے ہو۔ ہم تم دونوں کو زندہ اور سلامت گاؤں میں پہنچا دیں گے، اتنے بزدل نہ بنو اور ہمارے ساتھ چلو۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا، قصبہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ ولایت اور فضیلت کو یہ لوگ قصبے کے باہر سے اپنے محلے میں لے گئے اور اس طرح ان کو غیر آباد مکان میں پہنچا دیا گیا۔ آگے دونوں نوکر رسیاں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اندر جاتے ہی چودھری احمد دین نے ان کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ ایک نوکر نے پیچھے سے ولایت کے گلے میں رسی پھینکی اور بڑی تیزی سے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر زور لگایا۔ اشرف اور چودھری احمد دین کے ایک بیٹے نے ولایت کو دبوچ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ ولایت کے گلے میں بڑا تنگ پھندا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا۔ اسی دوران فضیلت نے گھبرا کر کچھ کہا اور شاید وہ چیخنے چلانے لگتی، لیکن چودھری احمد دین کے دوسرے بیٹے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے دوسرے بازو سے دبوچ لیا۔ ولایت مر گیا تو دوسرا نوکر فضیلت کے گلے میں رسی ڈالنے لگا تو اشرف نے اس کو روک دیا۔ اشرف نے کہا، یہ میرا شکار ہے، اس کو میں اپنے ہاتھوں ختم کروں گا ورنہ میری روح راضی نہیں ہوگی، اس سے میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فضیلت کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لی اور ہاتھوں کا شکنجہ اتنا سخت کر دیا کہ فضیلت تڑپتے ہوئے گری۔ اشرف اس کے اوپر گرا لیکن اس کی گردن نہ چھوڑی۔ آخر یہ لڑکی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب یہ کام ہو چکا تو چودھری احمد دین اور اشرف کا باپ وہاں سے چلے گئے۔ اشرف، چودھری کے بیٹے اور دونوں نوکر لاشیں دفن کرنے کے واسطے وہاں رہ گئے۔ یہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ان کو کس طرح دفن کیا گیا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کو بڑی خوشی خوشی اطلاع دی کہ میں نے قاتل پکڑ لیے ہیں۔ اس انگریز ڈی ایس پی کی دلچسپی دیکھیں کہ اسی دن میرے تھانے میں آیا۔ اس نے 5 ملزموں کو دیکھا اور میری پوری فائل دیکھی اور تمام ضمنیاں پڑھیں، روز نامچہ دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا کہ ان سب کے بیانات مجسٹریٹ سے زیر دفعہ 164 کروا لو اور مقدمہ تیار کرو۔ اس نے خود بھی کچھ مشورے دیے۔ یہ تو تھانے کی باتیں ہیں، یہ سن کر آپ کیا کریں گے؟ مختصر بات یہ ہے کہ میں نے جس محنت سے مقدمہ تیار کیا اور گواہوں کے خانے جس طرح پر کیے، اس محنت کا پھل یہ ملا کہ 5 ملزموں کو سزا ہوئی۔ اس سزا کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں جو ہائی کورٹ نے نامنظور کر کے سزائیں بحال رکھیں۔ چودھری کے دونوں بیٹوں اشرف اور اس نوکر کو جس نے ولایت کے گلے میں پھندا ڈالا تھا عمر قید دی گئی۔ دوسرے نوکر کو کچھ سال سزائے قید ہوئی۔ چودھری احمد دین اور اشرف کے باپ کو اعانت جرم اور ترغیب جرم کی دفعات میں مجموعی طور پر 6 سال سزائے قید دلوائی گئی۔ ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ ولایت حسین کی ہڈیاں وصول کرنے کے واسطے کوئی بھی نہ آیا۔ یہ ہڈیاں مجھے سرکاری طور پر لاوارث قرار دے کر قبرستان میں دفن کرنا پڑیں۔ ڈی ایس پی نے اپنا انعام کا وعدہ پورا کیا۔ ایک تو مجھے اعلیٰ کارکردگی کی سند دی اور جو ترقی مجھے 2 سال بعد ملنی تھی وہ 6 مہینے بعد دلا کر مجھے انسپکٹر بنوا دیا۔